بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. فضیلت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی میزبان روزی عرفان حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے. ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے دعا کی اہمیت اور افادیت بڑی ہے. دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات و ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے. اس کائنات میں جو اپنے رب سے دعا نہیں مانگتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنے پیارے رب العالمین کو ناراض نہیں کرنا ہے. رب باری تعالیٰ سے ہی مانگنا اور بار بار مانگتے بارے جاننے کے لیے علامہ مفتی سعید عاشق حسین صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے. ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ فضیلت رمضان ٹرانسمیشن کا وہ ہمارے ساتھ حصہ بن رہے ہیں. ناظرین کرام، فضیلت رمضان ٹرانسمیشن کے آغاز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کریں گے. صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش مدینے میں موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. آقا کی گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ. علامہ مفتی سید عاشق حسین صاحب اپنے
रब कायनात से ही सिर्फ मांगना और बार बार मांगने पर ही जोर क्यों दिया जाता है लामा जी? मेरे बेटे, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं इसका जवाब देने से पहले जी लामा जी। KOD TV के ऑनर का और सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस स्क्रीन को देखने वालों से मुझे मुखातब होने का मौका अता किया। जहाँ तक मेरे बेटे आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो कुरान की आयात और अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं कसीर तादाद में हमें कुरान में मिलती हैं। जी। कहीं तो हज़रत ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम अपनी ढलती हुई उम्र में औलाद के लिए रब से फरियादें करते हुए नज़र आते हैं कि रब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। और नाज़रीन, कहीं काबे के बनाने के बाद काबे के बनाने की उजरत मांगते हुए 70,000 नबियों का बाबा उस दुआ को मांग रहा है जो आज मेरी और आपकी नमाज की मेराज की आखिरी मंजिल है। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। और कहीं रब कुरान में कह रहा है कि अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआहु, ये दुआ से है, इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। कौन है जो अपने मुस्तरिब और मजबूर और बेबस बंदे की दुआएं सुनता है और उसकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देता है। नाज़रीन, कहीं हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम 950 साल मुआशरे को तब्दील करने, सोसाइटी को तब्दील करने की मेहनत कर करके आखिर दिल बर्दाश्ता होकर यूं भी रब से फरियाद करते हैं कि रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। मैंने बड़ी कोशिश की है, ए मालिक, ये मेरी बात न सुनते हैं न मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि कायनात में अब कोई ये एक भी मुनकर न बचे। तो फिर तूफ़ान नूही का सामान होता है। अब मैं इन चंद एक आयात और दुआओं को नाज़रीन आपकी नज़र करने के बाद इस बेटी के इस सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। यकीनन आपने दुआओं की आयात और उन तवज्जुहात से आप महज़ूज़ हुए होंगे। अब रब कायनात पूछते हैं कि ए हबीब, तेरे पास मेरे बंदे आते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है। आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ा सअलका इबादी। महबूब, तुझसे लोग सवाल करते हैं, इबादी मेरे बंदे सवाल करते हैं कि रब कहाँ है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। इन्हें कहिए कि अल्लाह बहुत करीब है। या अल्लाह, उसके कुर्ब की दलील क्या है? कहा कि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। या अल्लाह, तेरी शाहरग से ज़्यादा कुर्बत की दलील क्या है? तो फिर दुआ को, जिस बेटी ने सवाल किया ना जी, वो दुआ का रब कायनात ने कहा कि महबूब, इन्हें कहिए कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद्दा इज़ा दआन। इन्हें कही उजीबु दावतद्दा इज़ा दआन। जब ये दुआएं मांगते हैं तो मैं दुआओं को सुनता ही नहीं, क्योंकि सुनने की हिस्स तो मैंने हर जी रूह को अता की है। मेरा और उनके सुनने में फ़र्क ये है, मैं दुआएं सुनता ही नहीं, मैं दुआएं कबूल भी करता हूँ। जी बेटे। जी लामा जी, आगे अपना सिलसिला गुफ्तगू का बढ़ाते हैं। अलामा साहब, क्या हम अपने रब से मांगते हुए उसके प्यारों का वसीला दे के भी मांग सकते हैं? मेरे बेटे, क्यों नहीं। अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं उन दुआओं के साथ, जिन दुआओं के साथ दुआएं मांगने वाले सहाबा ने, जिन दुआओं के साथ अंबिया अलैहिस्सलाम ने, और जिन दुआओं के साथ बंदगान खुदा ने मुख्तलिफ वसाइल यानी वसीले के जो आमाल थे, जो कलिमात थे, उनको इख्तियार किया। मैं आपका सवाल का जवाब देते हुए नाज़रीन आपको कुरान में ले चलूँ तो कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और तुम उसकी जानिब वसीला तलाश करो। अब वसीले का लफ्ज़ यहाँ मेरे बेटे आ गया। अब वसीले की मुख्तलिफ जिहतें हैं। वजाहिदू, जिहाद करना वसीला है, नमाज पढ़ना वसीला है, अल्लाह की बारगाह में आमाल अपने या दूसरों के पेश करना ये भी वसीला है। और वसीले के साथ दुआओं को कबूल करने के लिए हर नमाज के अंदर मेरे बेटे हम ये आयत पढ़ते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। नाज़रीन, आप भी यकीनन पढ़ते हैं, क्योंकि सूरह फातिहा की तिलावत के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती।
تو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں اپنے ان محبوبوں کی راہ پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، اور ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں رب کائنات کی عبادت کرتے ہوئے حالت ہم نماز میں ہیں، دنیا کو ہم چھوڑ آئے ہیں، اللہ سے ہم اپنا تعلق جوڑ آئے ہیں، اور ایسے حال میں جب اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اللہ کے سامنے ہیں، مگر اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بیٹے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تیرے ان پیاروں کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تیرا انعام ٹھہرا۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے خود دعا کی قبولیت کے لیے 3 مسافروں کا ذکر اپنے صحابہ کو سنایا۔ کہا کہ 3 مسافر چلے اور موسلا دھار بارش برسنا شروع ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اب جب بارش موسلا دھار صورت اختیار کرتی ہے تو بھاری بھرکم پتھروں کے نیچے سے مٹی بہہ جاتی ہے اور وہ چٹانیں لڑکتی ہیں۔ بیٹے وہ چٹان لڑکتی ہوئی نا ناظرین اس غار کے منہ کے آگے آ گئی، اب وہ زندہ درگور ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام واہ یہ انتہا ہے دعا کی قبولیت کی، انہوں نے کہا وہ مر گئے جناب۔ اب اتنی بھاری بھرکم چٹان ہے وہ تینوں مل کر بھی ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا بھئی اب اس کے سوا کوئی نہیں کہ اللہ سے دعا مانگو اور اپنا کوئی نہ کوئی عمل بطور وسیلہ اللہ کو پیش کرو۔ بات وسیلے کی ہو رہی تھی۔ اب ایک نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے فلاں وقت میں گناہ پر قادر تھا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، اور میں جس گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میں اس وضاحت کے طرف نہیں جانا چاہتا، اشارہ ہی کافی ہے، میں جس گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا وہ بھی میرے ساتھ گناہ کے لیے آمادہ تھا، اور مجھے تیرے ڈر نے آ لیا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، میں اس گناہ سے رکا تو صرف تیرے ڈر سے رکا۔ اگر یہ میرا عمل بطور وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اگر تجھے یہ عمل قبول ہے تو اس کا صدقہ اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا لڑکا، پھر دوسرے شخص نے بھی اپنا وسیلہ پیش کیا، اب آخری شخص تھا، لوگوں کا وسیلہ دیکھیے چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، جو اللہ کے محبوب ہوں یا آپ کے ماں باپ بیٹے، اس تیسرے کو انہوں نے کہا لے بھائی آدھی چٹان حرکت کر گئی ہے، آدھا منہ کھل گیا ہے، اب تو رہ گیا ہے، اگر تو تیری دعا قبول ہوئی تو ہم اس قبر سے نکل آئیں گے، نہیں تو یہیں مر کھپ جائیں گے۔ اب اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور تو جانتا ہے کہ میں تھکا ہارا ہوا جب آتا تو میں جو بکریوں کا دودھ دو کر لاتا، میں سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا، پھر اپنے بچوں کو۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں روٹی کھانے سے پہلے ان کو کھانا کھلاتا اور پھر اپنے اور اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ رکھتا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ان ماں باپ کی خدمت کا میں وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ہمیں اس زندہ درگوری سے بچا لے، ہمیں اس موت کے منہ سے نکال دے۔ بس یہ دعا مانگنی تھی۔ میری بیٹی QD TV کی سکرین کو دیکھنے والی میری بیٹیاں اور میرے احباب، خدا کی قسم یہ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو واقعہ سنایا ہے، اور آپ کسی بھی اپنے محلے کے عالم سے پوچھیے گا کہ ان 3 مسافروں کی بات تو آپ کو سنائے۔ اب تیسرے نے اپنے ماں باپ کا وسیلہ پیش کیا، یا اللہ اگر یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں اس سے بچا لے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ نے جس کے قبضہ قدرت میں ذرہ ذرہ کائنات کا ہے، ایسی جنبش نہیں بیٹے کہ غار لڑکتی ہوئی، وہ چٹان لڑکتی ہوئی کہیں نظر نہ آئی اور وہ تینوں موت کے منہ سے نکل آئے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ کو ہم اس کے پیاروں کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ جی علامہ جی، رب کائنات سے مانگنے کے لیے وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ کیا وسیلے کے بغیر نہیں ملتا؟ میرے بیٹے قرآن تماثیل سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کہیں تو زمیندار کی مثال دے کر اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، کَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ۔ میری دین اگر تم نے دیکھنی ہے تو زمیندار کو دیکھو جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، میں پودا اگاتا ہوں، پھر اس کونپلوں سے ایک پودا بنتا ہے، پھر پودے کی شاخیں بنتی ہیں، ہر شاخ پہ بالی لگتی ہے، اس ایک دانے سے حبہ، اللہ نے کہا میں 700 دانے ایک دانے سے دیتا ہوں۔
میں 700. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ. یہ مثال دے رہا ہے اللہ. آسمان سے بجلی چمکتی ہے اور انسان کی نظروں کو چندھا دیتی ہے. اس چند لمحوں کے لیے انسان ایک گھٹا ٹوپ اندھیری رات کے اندر کھڑا ہوتا ہے. اور پھر قرآن میں کہیں اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا. بندے کو بات سمجھانے کے لیے نا میرے بیٹے اور ناظرین، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی شان کبریائی سے بے نیاز ہو کر، تمہیں کیا معلوم کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں. میں اپنی شان کبریائی سے بے نیاز ہو کر میں اگر اپنے بندے کو بات سمجھانے کے لیے اس کو مچھر کی مثال بھی دوں نا جی، تو میں اس کو اپنے لیے آر نہیں سمجھتا. تو ناظرین، وہ اللہ جو مثالیں بات دیکھ کر سمجھاتا ہے، میں اس اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر آپ ہی سے سوال کروں کہ کوئی بندہ آپ کو اگر کہے بھائی جی 100 روپیہ دو، انہوں 100 روپیہ دو، 1000 روپیہ دو، آپ اس کا منہ دیکھیں گے یار یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے بھی اس کا کوئی قرضہ دینا ہے. اور اگر وہ آ کر کہے کہ جناب آپ کے بچوں کی خیر ہو، اللہ آپ کے بچوں سے ہر مصیبت دور کر دے، اللہ آپ کے گھر کو ہر بلا سے محفوظ فرما دے، آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں، آپ کے بیٹوں کی عمر دراز ہو، آپ کی اہلیہ کو اللہ پاک صحت والی لمبی عمر عطا کرے، اور میں غریب پریشان حال ہوں، مجھے 100 روپیہ چاہیے. اب جب اس نے اس کے پیار کا ذکر کیا، اس کے پیاروں کا ذکر کیا، تو اس نے کہا 100 نہیں تم 200 لے جاؤ. اب یہی بات اللہ سے مانگنے کی ہے. دیتا وہ بغیر وسیلے کی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جب اس کو اس کے محبوب کا واسطہ دیا جائے نا کہ یا رب جو غار حرا میں اپنی امت کی بخشش کے لیے روتا رہا، جو طائف میں پتھروں کی بارش سہ کر بھی پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا رہا، یا رب جو دامن احد میں دندان مبارک شہید کروا کر بھی تو اس سے یہ فریاد کرتا رہا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے. میں تجھ کو صابر نبی کا واسطہ دے کر یہ فریاد کرتا ہوں. تو خدا کی رحمت بھی مسکرا کر کہتی ہے جس پیارے محمد کا واسطہ لے کر آئے ہو اب میرے در سے خالی چلے جاؤ تو یہ میری رحمت کو گوارا نہیں. جی بیٹے، کیا وسیلے سے مانگنے سے مسلمان شرک کا مرتکب نہیں ہو جاتا؟ بڑی بدقسمتی ہے بیٹے کہ ہم نے شرک کو ایک مکتبہ فکر کی صورت میں پہچان بنا لی ہے. جی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب تک دوسرے کو ڈیگریڈ نہ کریں نا جی تو ہماری دکانیں نہیں چلتی. ہم اپنی دکان کو چلانے چمکانے کے لیے جب تک دوسرے مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کر لیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک ہم کامل مسلمان نہیں. حالانکہ ہمیں غیروں کو مسلمان کرنے پر زور دینا چاہیے، مسلمانوں کو کافر بنانے پر زور نہیں دینا چاہیے. شرک ہے کیا؟ شرک اصل میں وہ ہے خدا کی ذات سے کلیتاً انکار کرنا اور کسی اور ذات کو خدا سمجھ کر اس سے اپنی حاجت طلبی کرنا، یہ تو ہے شرک. اور اگر خدا ہی کے پیاروں کا واسطہ دے کر مانگا جائے تو یہ خدا سے اس کی رحمت کو پانے کا ایک بہترین طریقہ تو ہو سکتا ہے. جیسا میں نے پہلے سوال میں میرے بیٹے ماں باپ کی خدمت کے وسیلے کے طور پر بیان کیا ہے، اور پھر تاریخ اور سیرت بھری پڑی ہے کہ جب مدینہ پاک میں بارش نہیں برس رہی تھی، خشک سالی کا عالم تھا، تو وسیلے کے لیے یہ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ تواتر کے ساتھ ناظرین روایت موجود ہے کہ صحابہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اماں جی آپ دعا کریں. کیا ان صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ خدا ہماری دعا بھی سنتا ہے؟ آپ دعا کریں یہ خشک سالی کا خاتمہ ہو. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جھاڑو دیا اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے دعا مانگی، یا اللہ جھاڑو دینا میرا کام تھا اور اب اس پہ ترکاؤ آب رحمت کے ساتھ کرنا یہ تیرے قدرت کا کام ہے. بس دعا مانگنا تھا کہ اتنی بارش برسی کہ مدینہ طیبہ و طاہرہ کی گلیوں میں پانی پھرنے لگا. اور پھر میرے پاک نبی کے بچپنے کا واقعہ دیکھیے کہ جب مکہ میں خشک سالی کا عالم تھا تو لوگ متولی کعبہ اور میزبان مہمانان خدا کے پاس آئے. میرے پاک نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا خشک سالی کا عالم ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ رب کائنات ابر رحمت کو برسائے.
تو پاک رسول علیہ السلام کی اس کم سینی میں بھی جو حسن و جمال کا عالم تھا نا، اور وہ دادا جانتا تھا کہ جس شخصیت کو میں جھول میں لیے ہوں یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، اس کے خد و خال، اس کے کیل و کال، اس کے حسن و جمال کی علامات بتاتی ہیں کہ کائنات میں جس نے انقلاب ابدی لانا ہے وہ یہی میرا بچہ جو میری جھولی میں ہے۔ آپ لے گئے، اپنی دستار سرداری کو اتارا اور معصوم پیغمبر کے سر پہ رکھا، اور آپ کے ننھے منھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اور پھر اللہ سے دعا مانگی۔ جب رسول اللہ کی پشت کعبے کی دیوار سے لگی ہوئی تھی، کہا یا اللہ اس محمد کے معصوم ہاتھوں کا واسطہ ہے، پرندے مر رہے ہیں، جانور پیاس سے بلبلا رہے ہیں، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، تو ابر رحمت تو برسا دے۔ اور پھر اس وقت بارش اتنی برسی کہ سیرت مواہب الدنیا سے لے کر سیرت ابن ہشام تک، اور سیرت ابن ہشام سے لے کر امام ابن کثیر تک تمام نے لکھا ہے کہ مکہ کی گلیاں نہر کی صورت میں بھر گئی تھیں۔ اور پھر عرب دوڑے اور کعبے کے متولی سے کہا کہ اب بارش کے رکنے کی بھی دعا کر دیں۔ تو پھر حضرت جناب ابی طالب نے پھر دست رسول کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آنن فانن مطلع صاف ہوا اور سورج نکلا اور بارش رک گئی۔ یہ مختصر ٹائم میں بیٹے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی وسیلے کو پیش کرنا یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی دلیل ہو سکتی ہے، شرک کی دلیل نہیں۔ جی بہتر۔ علامہ جی، کیا ماہ رمضان میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کس طریقے سے دعائیں قبول کروائی جا سکتی ہیں؟ ماشاء اللہ میرے بیٹے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یدعو لکم لیغفر لکم ذنوبکم، کہ تم آؤ، تمہیں تمہارا اللہ بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے کہ آؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ روزہ دار کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو خوشیاں ہیں، ایک وقت افطار جب وہ پانی اپنے لبوں پہ رکھتا ہے تو اس کے حلق میں اترنے سے پہلے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری خوشی اس کے لیے وقت دیدار ہے جب اللہ پاک لقاء الرحمن، حدیث پاک کے الفاظ ہے لقاء الرحمن، جب اللہ اسے اپنی ملاقات کا شرف بخشے گا۔ روزہ دار کی دعا اللہ پاک رد اس لیے نہیں کرتا کہ روزہ دار وہ ہے جس نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ اللہ نے کہا کھانا چھوڑ دے، روزہ دار نے کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا پینا چھوڑ دے، اللہ نے پینا چھوڑ دیا۔ اور اللہ نے کہا کہ اب سچ بولنا شروع کر دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ روزے نے میری بیٹی اس کو ایسا سچ گو بنایا کہ روایت کے مطابق حسب معمول پاکستان کے اندر جس طرح ناپ تول کی کمی کا ایک عام رجحان ہے، آپ نے کوئی چیز لی ریڑھی والے سے اور کہا میرے بیٹے، میرے بھائی، اس کا تول پورا ہے، تو ناظرین وہ ایک ہی بات کہتا ہے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ جب روزہ دار نے ہر برائی کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے تو پھر اللہ پاک بھی روزہ دار کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو قبول کرتا ہے، وہ دعا ہو یا فریاد ہو یا صدا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وقت افطار پاکستان آپ جانتے ہیں کہ فتنہ خوارج کا شکار ہے۔ آئے دن بے گناہ انسانی جانوں کو تلف کیا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کی پہریداری میں پاک فوج کے وہ جوان بچے اس فتنہ خوارج کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر میری آپ کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کا پہرا دے رہے ہیں۔ اور ان کے بھی تو بچے ہیں ناظرین جو یتیم ہو رہے ہیں، ان کی بھی تو جوان بیویاں ہیں جو بیوہ ہو رہی ہیں، ان کے بھی تو بوڑھے ماں باپ ہیں جن کی وہ کل کائنات ہیں، وہ سب کچھ اپنی جانوں کا نذرانہ ہم پہ دے رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت افطار اپنی دعاؤں میں اس ملک کو بچانے والے شہداء کو بھی حصہ دیں اور ان کا حصہ رکھیں۔ بہت شکریہ علامہ جی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی رمضان ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی میزبان روزی عرفان کو اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ
میری کون سنے گا؟ جو تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ یا رسول اللہ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جانو دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار، یا رسول اللہ ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے ہم بے شمار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جانو دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے ہم بے شمار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بیٹے،